This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, और साथ में आपके हर दिल अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ और प्रोग्राम का आगाज़ करें और आपकी कॉल्स इतने हम तक पहुँचें, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये तमाम तर हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। रूह अफ़ज़ा कई दहाइयों से हमारे साथ है और हमारी प्यास भी बुझाता चला आ रहा है, और बहुत सारी कंपनीज़ ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल पेश न कर सकी। इसी तरह से हमदर्द ने इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए और ख़ास तौर से डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनका ख्याल करते हुए जो शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा है उसको भी लॉन्च किया है। साथ में 2 स्क्वैश हैं इसके, लेमन और ऑरेंज, इनको लॉन्च किया है। कुछ फ्यूजन है टेट्रा पैक में, जैसे मैंगो, लीची, लस्सी, इस तरह से इनको भी लॉन्च किया है हमदर्द ने। एक ऑरेंज भी है इसमें। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमदर्द के ग्लूकोज हैं, और ये ग्लूकोज डी तो, और इसको ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान में रोज़े वगैरह से शाम तक किसी न किसी थोड़ा सा हमारी जिस्म में तवानाई में कमी आती है, तो ये फौरी आपको ग्लूकोज जो है तो ये आपको राहत बख्शेगा। इसी तरह से कुछ और हमदर्द ने इसके अंदर लॉन्च किए। कुछ मसाले हैं हमारे साथ रखे हुए, देख रहे हैं आप लोग। ये इसके अंदर ज़ीरा है और ये सियाह मिर्च है वगैरह। ये कुछ सिवई भी यहाँ रखी हुई जो आप मेरे साथ रखे हुए देख रहे हैं, ये भी हमदर्द ने इसके लॉन्च किया। पूरा एक बास्केट है, गर्ज ये कि घरेलू सामान का, आपके किचन का भी पूरा इंतज़ाम है इसके अंदर यहाँ पर। और आपके इफ्तार खान का जो दस्तरखान है आपका इफ्तार का, उसको भी आप इससे वसी भी कर सकते हैं और पुरकशिश भी बना सकते हैं। और जहाँ तक उसकी बात है, इफ्तार में अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं आपको राहत भी बख्शेंगे। नाज़रीन किराम, अब आते हैं अपने मौजू पर। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अगर आपने जब कलाम पाक पढ़ते हैं, उसकी तिलावत भी करते हैं, तो उसके अंदर आप महसूस करते हैं इस बात को जो अल्लाह ताला ने कहा उसके बारे में कि इज़राइली के बारे में, कि इज़राइलियों को ये गुमान है, और उनके किताबों में भी लिखा हुआ है, उनकी जो अपनी किताबें हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि हम तो अल्लाह ताला की महबूब से महबूब तर कौम है। और यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की बहुत महबूब कौम थी। बार बार ये हट धर्मी की वजह से हट जाया करती थी, और फिर जब इस पर अज़ाब आता फिर ये तौबा कर लिया करती थी। अल्लाह ताला ने इसके लिए आसमान से मन्नो सल्वा भी उतारा, और ये कहा करती थी कि अगर हमें जो है अज़ाब हुआ भी, सबसे पहली बात तो हमें अल्लाह ताला अज़ाब देगा नहीं, और अगर अज़ाब देगा भी तो बहुत चंद दिन के लिए हमें अज़ाब देगा। वो भी इसलिए कि ताकि उसका जो इंसाफ का पैमाना है, वो इंसाफ का लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ इसमें इंसाफ के लिए, वरना हमें वो अज़ाब नहीं देगा। और एक जगह तो बल्कि उनकी जो किताब है तालमुद, उसके अंदर तो ये भी लिखा हुआ है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पर जन्नत उसके जहन्नम के दरवाज़े पर बैठे होंगे, और वहाँ पर जो भी कोई इज़राइली आएगा वहाँ पर, और जो भी मख्तूम होगा उसको जो है जहन्नम में दाखिल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मख्तूम या खतना जो कराना था ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी। तो बताने का मकसद जो इस वक्त ये था इस सब चीज़ों का कि हम भी इसी तरह की कहीं गुमराही के अंदर भी हम भी मुलव्विस हैं। गुमराह नहीं, ये बात हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक एक इंसान को जब तक उम्मती को जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल ना करा देंगे, उस वक्त तक उन्हें चैन नहीं आएगा। यकीनी तौर पर आप जो है अपनी उम्मत की बख्शिश भी करवाएंगे। लेकिन क्या इस भरोसे बैठ जाना कि हम भी उसी के नक्श कदम पर चलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शिश करवाए देंगे, तो इस पैराए पे हम कहाँ खड़े हैं जानते हैं। सबसे पहले मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जब मजहबी अक़वाम पस्ती की तरफ जाती हैं तो उनके आदात, अखलाक और उनके आमाल तो गंदे होते चले जाते हैं,
اور ان کا ذام اور ان کا اپنا خیال جو ہے اپنے بارے میں اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. جی یہ قدیم بیماری ہے تمام قوموں کی. اور ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. وہ کہا کرتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. جی. اور دوسری جگہ کہا ہے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں اگر آگ چھوئے گی پکڑے گی بھی ہمیں تو گنتی کے چند دن کے لیے ہمیں سزا ہوگی، پھر اس کے بعد ہم نجات پا جائیں گے. یہی جذبہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے. جی. کہیں اس بات کی وجہ سے کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ساری چیزوں سے آزاد ہیں، ہمارے لیے کوئی سزا نہیں، کوئی عذاب نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہماری کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ہمارا کوئی بیٹا نہیں، کوئی ہمارا باپ نہیں، کوئی ہمارا خاندان نہیں. اگر خاندان ہے تو پوری مخلوق الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جی. لیکن اس کنبے کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، آپ حضرات پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. بے شک. اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ آئیں گے اور ہوا یعرفہم ویعرفوننی، میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے، اور میں کہوں گا ہاں یہ میرے امتی ہیں جو علامتیں تھیں ان کی وجہ سے. لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آپ ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روک رہے ہیں، تو میرے امتی ہیں. وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، کیا اٹھم کیے ہیں. جی. اس لیے ان کی حرکتیں یہ تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے سحقاً دور ہو جاؤ. تو کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، اپنے خاندان کے علماء و مشائخ اور دینداروں کے بل پر، اپنے کسی پیر اور کسی اپنے بزرگ کے بل پر یہ نہ سمجھ لے کہ میں تو اللہ کے پیارے ہی ہوں اور میرے اوپر تو رعایت ہوگی، میری تو سفارش ہو جائے گی. سفارش بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی. ایسی کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں ہے جو اللہ میاں کا ہاتھ مروڑ کے اس سے کہہ دے کہ نہیں یہ کام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے سفارش بھی برحق ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے بڑے گناہ کاروں کے لیے ہے. تو سفارش سے انکار نہیں، لیکن سفارش کے بھروسے پر کوئی آدمی اپنے عمل میں کوتاہی کر دے تو یہ نادانی ہوگی. کوئی بھی سمجھدار مقدمہ باز کسی وکیل کی قابلیت کی بنا پر ناقص مقدمہ لے کر عدالت میں نہیں جاتا. جی. پوری تیاری کرتا ہے، پھر بھی وکیل اور اللہ کے بھروسے پر وہ مقدمہ لڑتا ہے. اس لیے کوئی صاحب ایمان اس وقت تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ پر بھروسہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کی کوشش نہ کرے. کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے سفارش بھی ہے، اس کے لیے اللہ کی مغفرت بھی ہے، توبہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں. جی. مفتی صاحب جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ چند دن ہمیں چھوئے گی آگ، تو کچھ ایسی کئی جگہ پہ ایک جگہ ملتا کہ 40 دن ان کا وہ تھا جو بچڑا وغیرہ بنایا تھا جلایا گیا تھا کہ بہت ہی زیادہ دن ہو تو 40 دن ہم گمراہی میں رہے تھے. اس وجہ سے یہی نظریہ مسلمانوں کے بیچ بھی ہے، بڑے تفصیل سے مولانا صاحب نے بتایا. لیکن اسی کے اس میں جو آپ اب کہا کہ لیکن یہ بات حقیقت ہے اور کسی کو سفارش کا حق ہے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حق ہے اور ہم اس پر کہیں نہ کہیں اپنے آپ پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں. یقینی بات ہے کہ بڑے بڑے انبیاء نے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے یا پیدا ہونے کے لیے اپنے آپ کا ان کا جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت میں پیدا کرتا. لیکن وہ فرض وہ فرائض کیا ہم انجام دے رہے ہیں جس کے بنا پہ ہم روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقداروں کا؟ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی مولانا صاحب نے کہا کہ دور ہو جاؤ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں، دفع ہو جاؤ، جو اس وقت یہاں کھڑے ہیں. دیکھیے بالکل یہ تو برحق بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. جی. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے. جی. لیکن ہم اس سفارش کے حقدار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مین مسئلہ یہ ہے. جی اسی کو معلوم کر ہم اپنا گمان چاہے جو بھی رکھیں، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا، جب تک صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور محبت کے لیے کہیں جلوس نکالتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، بہت سارے اوٹھم کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا من احب سنتی، جو میرے طریقے سے میری سنتوں سے محبت کرے گا، فقط احبنی، در حقیقت وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے.
ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہاں معیار بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کو۔ اب ہم زبان سے تو سب کچھ کہتے رہیں، محبت کا دعویٰ بھی کریں، لیکن عملاً ہماری محبت ظاہر نہ ہو، نہ ہم نماز کی طرف جائیں، نہ ہم روزے کی طرف جائیں، نہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کرتے، نہ ہم جو ہے دیگر تقاریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نہ ہمارا کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ جاگنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، سارا کا سارا ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو پھر یہ محبت نہیں ہے۔ اور جب یہ محبت نہیں ہے تو پھر یہ استحقاق بھی نہیں بنتا شفاعت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا استحقاق، شفاعت کا استحقاق بھی اسی وقت ہوگا کہ جب ہم وہ اعمال کریں، جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہم کوشش تو کریں، ہم قدم تو بڑھائیں، ہم کچھ کریں ہی نہیں اور ہم سمجھتے رہیں کہ سفارش ہمیں مل جائے گی، تو یاد رکھیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ یہ تو وہی جو ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت سے مولانا نے پڑھ کر کے بتائی، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، جس طریقے سے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم اللہ کی محبوب امت ہیں، اللہ کے جو ہے ہم خاص بندے ہیں، بلکہ بیٹا کہتے تھے وہ، تو ہم تو اولاد ہیں، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ یہی ہمارے بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہو گیا کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ تاکید اپنے گھر والوں کو فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اگر یہ نسبت، محبت، تعلق اگر کسی وجہ سے عمل سے بری و ذمہ کرا دیتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سب سے زیادہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ آرام سکون سے رہتے، کچھ نہ کرتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل، آپ کی اپنے گھر والوں کو تاکید، اپنے صحابہ کو تاکید، اور پھر امت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، وہ تمام کا تمام اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے رہیں، جس طرح ہم دنیا کے لیے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے۔ حالانکہ اللہ نے رزق کا وعدہ بھی کیا، سب کچھ ہے، لیکن جان توڑ کوشش کرتے ہیں۔ یہی جان توڑ کوشش ہمیں دین کے لیے کرنی ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ کریں، تو یہ اصل ایمان ہے۔ مطلب وہ نہیں ہے کہ روزے محشر میں کہہ کے گھس جاؤں گا جنت میں، یہیں سے آئے تھے آدم، یہ میرے باپ کا گھر ہے، ایسے اس طرح سے نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور اس کا پہلو جو میں نے اکثر یہ لوگوں کہتے سنا، دیکھو بخشش تو ہو جائے گی انشاءاللہ، ایمان ہے، لیکن پٹائی ضرور ہوگی، کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا جملہ نہیں ہے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں پٹائی ضرور ہوگی، تو پٹائی کس کی ہوگی؟ کسی برابر کے آدمی کا صرف ایک تھپڑ لگ جائے گا اور ہم سہلا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پٹائی کرنے والا بھی کون ہوگا؟ وہ فرشتے ہوں گے، خدا پاک کا غضب وغضب سب سے بڑی چیز ہے۔ پٹائی بھی نہ ہو، خدا پاک کسی سے ناراض ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے جو آدمی محسوس کرے۔ محبت رکھنے والا اور خدا پاک کی عظمت کو سمجھنے والا اس بات سے کو آسان نہیں سمجھے گا خدا پاک کسی سے ناراض ہے۔ اور پھر جہنم میں ڈالا گیا، جہنم کی آگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جہنم کی آگ جو ہے، دنیا کی آگ، اس کے مقابلے میں 70 گنا ٹھنڈی ہے۔ تو اس آگ میں یہاں کی آگ بھی جو ذرا تیز ہوتی ہے تو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جی جی، اور وہ آگ تو اس سے سینکڑوں گنا زیادہ سخت ہے۔ اس آگ میں رہنا پڑے گا، اور کتنے دن رہنا پڑے گا یہ بھی نہیں معلوم، جیسے گناہ ہوں گے اس کے حساب سے سزا ہوگی۔ اس لیے یہ کہہ کے ہلکا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چند دن سزا ہوگی پھر اس کے بعد ہم نجات پا جائیں گے۔ چند دن کی سزا بھی کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ جی، وہ تو بہت بڑی جرأت ہے جی، یہ کہنا کہ تھوڑی سی پٹائی ہوگی، بہت بڑی جرأت ہے۔ وہاں کی پٹائی کو برداشت کرنا یا وہاں کے آداب کو برداشت کرنے کا اپنے آپ کو متحمل سمجھنا، یہ بہت بڑی جرأت ہے، ڈھیٹ پنا ہے، ڈھیٹ پنا ہے بہت بڑا، چونکہ ہمیشہ ڈرنا چاہیے اس سے، تو جرأت اس میں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جرأت کرنا تو بہت بڑی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسا مولانا نے کہا ڈھیٹ پنا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ سے تو ہمیشہ جو ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی رحمت سے محرومی بھی ہے۔ بالکل۔ جی، مزید بات کریں گے، 2 کالر شامل کر لیتے ہیں۔ عالیہ صاحبہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے عالیہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے محترمہ۔ اس کے بعد کبھی نہیں لگا تو پھر میں کاٹ دوں گی، فون دے دوں گی سب۔ میں فون کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ٹی وی کی آواز بند کرنے کے لیے۔ آسیہ ٹی وی کی آواز بند کرنے کو کہہ رہا ہوں میں۔
اچھا سب हेलो جی فرمائیے. हाँ अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم السلام. हाँ लड़की محترمہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز بھی آ رہی ہے, ایک فون سے بات کیجیے. آپ سے بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ نے ٹی وی کھول رکھا, باہر کہنے کے باوجود بھی آپ ٹی وی کی آواز نہیں بند کر پائے. معین الدین صاحب سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے معین الدین صاحب, اور کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. عارف بھائی میرے 4 سوال ہے, ذرا لکھ لیجیے. ٹھیک ہے محترم, بتائیے کیا سوال ہے آپ کے؟ ہاں, پہلی بات تو اللہ آپ لوگوں کو, پوری ٹیم کو اور دونوں مفتی صاحب کو جزائے خیر دے. آمین آمین, اللہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے. جی ابھی پہلا سوال ہے عارف بھائی, کیا لوگ یہ 10 دن کی تراویح کی نماز پڑھتے اور پھر بولتے چھٹی ہوگی, ٹھیک. تو مفتی صاحب سے بتا دیجیے کہ ایک سنت پہ مولا دوسری بھی نہیں ہوگا, پورا مہینہ بھر پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک. ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ تراویح کی نماز لیڈیز جو ابھی تک معلوم نہیں ان کو, عورتوں لوگ کو فرض نماز جو ہے تراویح کی پڑھنا چاہیے, نیت کیسی بننا چاہیے, سنت کی یا واجب کی؟ ٹھیک. تو تیسرا سوال یہ کہ ہمارے ہم جو حضرت جو جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. میرے گھر کے کام میں ہتھوڑا آ رہا ہے, اس کے لیے بھی دعا کیجیے. اور چوتھا سوال یہ کہ جوئی کو زکات دے سکتے کیا؟ کس کو زکات دے سکتے ہیں؟ داماد کو. داماد کو. جوئی کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. جی, داماد اگر واقعی مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ویسے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے, تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو امداد سے مدد کرے اپنی بیٹی کی, اور جو بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی مجبوری کی بات ہے تو بیٹی کو تو نہیں دے سکتے, لیکن داماد کو دے سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. ماں صاحب نیت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تراویح کی, اور تراویح جو لوگ کلام پاک پورا ہو اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, پہلے تو ہمیں اپنے الفاظ ٹھیک کرنے چاہیے. 10 دن کی تراویح 20 دن کی تراویح نہیں ہے. قرآن شریف جو ہے 10 دن میں, 20 دن میں, 15 دن میں پڑھا جاتا ہے, وہ قرآن شریف پورا ہو جاتا ہے. تراویح تو پورے مہینے کی ہے, 29 دن ہو یا 30 دن ہو. تو اس لیے یہ ہمیں الفاظ پہلے ٹھیک کرنے چاہیے. ہم نے جو کمی جو ہم کر سکتے ہیں دنوں کی, وہ قرآن شریف کے سننے کے لیے کر سکتے ہیں, تراویح کے لیے کمی نہیں کر سکتے. تراویح تو جو ہے اسی طرح سے ہے اور پورے مہینے کی ہے, اور وہ واجب نہیں ہے, سنت موقدہ ہے. تو سنت کی نیت کی جائے گی. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت تراویح بس, اور اس کے بعد منہ میرا قبلے کی طرف یہ کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کرنا لفظوں میں ضروری نہیں ہے. باقی جو کچھ سوچا جائے گا وہ یہ سوچا جائے گا, اس میں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی؟ خواتین کے لیے بھی یہی ہے. جی ٹھیک. 2 کال ہمارے ساتھ ہیں, ظفر صاحب اور غوث صاحب. پہلے ظفر صاحب آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ظفر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا سوال ہے مولوی صاحب سے کہ میری گھر والی صحت کے معاملے میں اس وقت ٹھیک نہیں ہے, کیا اس کا روزہ رکھنا درست ہے, کیونکہ اس کو ایک تھرپی ڈالنی پڑتی ہے ہر روز. دوسرا سوال میرا ہے کہ ڈالنی پڑتی ہے؟ میرے گھر کے ساتھ میں تھوڑی دور پر مسجد ہے, کیا میری بیوی تراویح پڑھ سکتی ہے امام کے پیچھے؟ پہلا سوال جو ہے آپ کا, کیا بیماری ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک بار اس کو تھرپی ڈالنی پڑتی ہے, ریڈیو تھرپی, کیا وہ اس بارے میں روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ بیٹھ کے تراویح پڑھتی ہے, کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے سر. غوث صاحب کے سوال کو بھی جمع کر لیتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے غوث صاحب آپ کا؟ اصل میں ایک سوال ہے کہ میں ایک سرکاری آدمی تھا, میں ریٹائر ہو گیا, جتنا پیسہ مل گیا اسے پورا آدھا گھر میں ڈال دیا اور آدھا بڑے لڑکے کو دے دیا. تو ابھی میرے پاس 5.5 تولہ داگینہ ہے, مگر اس میں کا آدھا داگینہ ہے وہ بینک میں ہے, صرف میرے پاس 2.5 تولہ داگینہ باقی ہے. تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ وہ جو سونا آپ کا بینک کے اندر ہے, وہ بینک کے اندر کس لیے رکھا ہوا آپ نے؟ قرض لیا؟ گروی رکھے لائے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس کتنا ہے؟
اب 2.5 तोले इनके अभी पास मेरे पास 2.5 तोला है। इसके अलावा कुछ चांदी? नहीं, चांदी वगैरह कुछ नहीं, पैसे जितने थे वो सब बड़े लड़के को दे दिया, उसने मेरे को दिया नहीं वापस। सिर्फ मेरे पास 2.5 अभी तोले कुछ नहीं, सोना है, पेंशन- बाकी पैसा वगैरह भी कुछ नहीं है। हाँ, बैंक में उनके पास कुल पेंशन मिला आती है, वो भी आधी आती है, वो भी बैंक के कर्जे में आधी चली जाती है। ठीक। तो 15,000 रुपये हाथ में आता है, तो मैं ज़कात कैसा अदा कर सकूँ? जी। और दूसरा सवाल है कि मैं कलाम पाक पढ़ने बैठा ना तो बहुत इरादा होता है, लेकिन बैठा ना कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं और पूरा कुरान बंद करके बैठता हूँ, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, करूँ मैं। ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए, ज़कात के ताल्लुक़ से तो एक बात याद रखिए कि अगर वाक़ईतन आपने जैसा बतलाया कि सिर्फ 2.5 तोला आपके पास है, सिर्फ सोना है, चांदी भी नहीं है, नकदी भी कुछ नहीं है आपके पास, बाकी जो आपका सोना है वो गिरवी रखा हुआ है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं है। बाकी जो आपने बेटे को पैसे का मालिक बना दिया और जब को आपने बेटे को दे दिया तो बेटे के ऊपर ज़कात होगी। अगर बेटा बालिग है तो उसके ऊपर ज़कात होगी और उसको ज़कात अदा करना लाजिम होगा, लेकिन आपके ज़िम्मे कोई ज़कात नहीं है अगर यही पोजीशन है जो आपने बताई है। तो जब कलाम पाक पढ़ने बैठते हैं मुफ्ती साहब और बंद कर देते हैं, नहीं पढ़ा जाता क्या? देखिए, अगर पढ़ने बैठते हैं नहीं पढ़ा जाता, ये मजबूरी की बात है, तो फिर अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह दिलों के हाल को भी जानता है। तो जितना भी आप पढ़ सके, 1 आयत 2 आयत 1 रुकू 2 रुकू, जितना आपने पढ़ लिया उसका सवाब मिलेगा, और फिर अगर आपने बंद कर दिया तो उसका कोई गुनाह नहीं है। जितनी हिम्मत जितनी ताकत आपके अंदर है उतना पढ़ लिया कीजिए। ये कुरान को देखना भी इबादत है, और आप इस नियत से अगर खोल करके आप कुरान पढ़ रहे हैं तो 1 आयत 2 आयत 1 रुकू 2 रुकू 1 पाव जितना भी आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, बाकी फिर बंद करके रख दें, कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप ज़्यादा ज़िक्र अज़कार पर ध्यान दें, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कलिमा तय्यबा, तीसरा कलिमा, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते रहें। मान साहब वो बता रहे हैं बीवी बीमार है और उसकी थेरेपी होती, डॉक्टर ने मना किया है, रेडियोथेरेपी है कुछ, अब एक किसी मौलिक मर्ज़ में होती है या किसी उसकी वजह से, तो ऐसे में रोज़े का क्या कर सकते? देखिए, आदमी का अपना तजर्बा भी बता रहा है कि हम रोज़ा रखेंगे तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या मर्द बहुत बढ़ जाएगा, या डॉक्टर ने मना किया है तो मजबूरी है। और उम्र अगर ऐसी है, यानी ज़्यादा उम्र नहीं है, हमें उम्मीद है कि रमज़ान के बाद या 1-2-4 महीने के बाद हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो हम रोज़े रख लें। और अगर आदमी को ये महसूस हो रहा है कि बीमारी मुसलसल बढ़ती जा रही है, उम्र भी बहुत ढलने पे चल रही है, ठीक होने की उम्मीद नहीं है, तो फिर फिदिया दे दें और रोज़े छोड़ दें। लेकिन इन्होंने एक बात ये भी पूछी है कि वो तरावी पढ़ती हैं। जी हाँ, वो दूसरा बैठ के पढ़ती हैं, बैठ करके पढ़ सकती तो हैं। बैठ के पढ़ सकती हैं। अगर वो खड़े होकर, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी ताकत है, 1 रकात खड़े होकर पढ़ ली, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं रही, बैठ गई, अगर ऐसे पढ़ें तो भी ठीक है। और अगर पूरी नमाज जो है बैठ कर ही पढ़ें वो, तो भी नमाज हो जाएगी, उसकी इजाज़त है। जी, 2 कॉलर और हैं हमारे साथ, अयूब साहब और मिसबा। पहले अयूब साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल थे मुफ्ती साहब से। जी फरमाइए। एक सवाल क्या है तो ये रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़ा ले सकते बोलते ना, खून भी दे सकते हैं क्या अपन रिश्तेदार को? रोज़े की हालत में खून दे सकते हैं और ग्लूकोज, ये 2 सवाल है जी। और एक सवाल क्या होता है, ये वो बच्ची माँ बाप के घर में है, तो एक बच्ची है, माँ है, तो ये इसका फितरा अपन ही देना पड़ता? नहीं, उनके माँ बाप देना पड़ता? नहीं, वो शादीशुदा है या नहीं है? शादीशुदा है। मतलब घर में रहने के लिए आई है आपके, या तो नहीं कुछ वहाँ सलियदगी किसी वजह से होकर के आई है? ससुराल में है बच्ची, अम्मा बच्ची। अब बच्ची और अम्मा से मुराद ये है कि उस माँ की बच्ची है, छोटी बच्ची है या बड़ी बच्ची है? छोटी छोटी है, 5 साल। अच्छा, यानी बीवी है और बच्ची है घर के अंदर। जी, मिसबा को शामिल करेंगे। फरमाइए मिसबा, क्या सवाल है आपका? मिसबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर घुटने में बहुत दर्द है तो 8 रकात तरावी नमाज पढ़ सकते हैं? घुटने में दर्द है तो 8 रकात। और कोई सवाल? कुछ नहीं, खुदा हाफिज। जी मुफ्ती साहब, घुटने में दर्द है, 8 रकात नमाज पढ़वा दें? हाँ, देखिए, अगर घुटने में दर्द भी है तो बैठकर पढ़ लें, जैसे आपको सहूलत हो वैसे पढ़ लें, लेकिन तरावी 20 ही रकात हैं। आप अगर अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है आपको, आप बीच में रोक दें, तो इसमें 8 की कैद ना लगाएं, जितनी आपसे पढ़ी जाए उतनी पढ़ लें, लेकिन 8 रकात तरावी का कोई तसव्वुर नहीं है। तरावी 20 ही रकात हैं और 20 ही रकात पढ़नी है। कोई परेशानी आ गई बीच में, आपने 10 पढ़ ली, 12 पढ़ ली, 16 पढ़ ली, 6 पढ़ ली,
جیسا موقع ہوا ویسی آپ نے پڑھ لی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن 8 پر آپ نہ ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ مولانا صاحب، روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے اور گلوکوز چڑھایا جا سکتا ہے؟ جی چڑھا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور خون دینا؟ خون دے بھی سکتے ہیں، اگر اتنی زیادہ ہمیں اندیشہ ہے کہ خون دینے سے بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی اور روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے گی، پھر تو احتیاط کیجیے، ورنہ خون دینے سے عام طور پر ہوتا یہ ہے خون دینے کے بعد اسے کچھ کھلایا جاتا ہے تاکہ اس کی طاقت بحال ہو جائے، تو رمضان میں یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے روزے کی حالت میں یہ نہ کیجیے تو اچھا ہے۔ لیکن اگر خون دینے سے اتنی کمزوری آنے کا اندیشہ نہیں ہے، صحت ماشاءاللہ اچھی ہے، تو خون دینے سے روزہ نہیں خراب ہوتا۔ جی، بچی اور ماں کا فطرہ کون دے گا؟ نابالغ بچوں کا فطرہ ان کے ماں باپ پر ہوتا ہے، والد پر۔ جی تمہارے ساتھ 2 کالر ہیں، رضوانہ اور عبدالرشید صاحب۔ فرمائیں کیا سوال ہے رضوانہ؟ پہلے آپ سے مخاطب ہے۔ میرے کو 8 سال سے ڈپریشن ہے، نیند نہیں آتی میرے کو۔ نیند نہیں آتی آپ کو؟ ہاں 8 سال سے ڈپریشن ہے، نیند نہیں آتی، ڈاکٹر کے پاس بتائی، ٹیبلٹ کھاتے بھی نیند نہیں آتی۔ ڈپریشن میں ہیں آپ؟ اور کوئی سوال ہے؟ نہیں کچھ بھی۔ عبدالرشید صاحب آپ بھی اپنا سوال جمع کرا دیجئے، دونوں کے سوالوں کا ایک ساتھ جواب لے لیں گے۔ جی فرمائیے عبدالرشید صاحب۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ جگہ سے کے سلسلے میں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا پریوار جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ، جی، جس میں اس کا نام کیا، جو بہو کے پاس کے زیور، دونوں بہو کے پاس کے زیور ملا کے جو زکوٰۃ نکلتی تو اس کو ملا کے ہم کو زکوٰۃ دینا ہے کہ سب کو الگ الگ دینا ہے؟ لڑکے بالغ ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو زیور ہے ان کے پاس وہ آپ کی طرف سے چڑھایا ہوا ہے یا ان کے مائکے کی طرف سے ملا ہوا ہے؟ جی جو زیور ان کے پاس ہے وہ آپ کی طرف سے دیا ہوا ہے یا ان کے مائکے سے ملا ہوا ہے، بہوؤں کے؟ نہیں، بہو کو اس کے مائکے سے ملا ہوا ہے، بیٹی کو ہماری طرف سے دیا ہوا، ہماری طرف سے کچھ زیور دیے ہوئے ہیں جو تھوڑے سے آپ نے بھی دیا ہے اور اس کے پاس بھی۔ تو یہ آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو مالک کون ہے زیور کا؟ زیور کے مالک تو بہو ہے، بہو کو ملا بہو ہے، لیکن ایک ہی ساتھ رہتے ہیں تو کیا جوابداری میری رہے گی؟ نہیں، کتنا سونا ہے ان کے پاس؟ 10 16 ہے کم سے کم، دونوں کے پاس 10 16 سونا ہے۔ جی ہاں جی مفتی صاحب، دیکھیے عام طور سے شادی میں صرف سونا نہیں چڑھایا جاتا، سونے کے ساتھ چاندی بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ 10 میں سے 5 مائکے کا 5 سسرال کا ہے تب بھی، اور اگر یکجا ہے ایک ہی طرف سے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ بھلے ہی آپ ساتھ رہتے ہوں لیکن اگر آپ نے سارے سونے کا مالک بہو کو بنا دیا تو پھر تو بہو کے ذمہ زکوٰۃ ہے، بھلے ہی اس کی اجازت سے آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ ہے دونوں بہوؤں کے۔ اور اگر اپنے مال کا یعنی اپنے سونے کا ان کو مالک نہیں بنایا تو جو ان کو مائکے سے ملا ہے سونا چاندی، اس کی زکوٰۃ ان کے اوپر ہوگی، اور جو آپ نے چڑھایا ہے وہ آپ پر ہوگی، یعنی آپ کے بیٹوں پر ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آپ دونوں بہوؤں کا معاملہ یہی ہوگا۔ آپ بھلے ہی مشترک ہیں لیکن جب آپ نے ان کو چڑھا دیا اور ان کو دے دیا تو ان کی ملکیتیں الگ الگ ہو گئی، اس اعتبار سے اب زکوٰۃ سب کے ذمہ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے جو سوالات میرے پاس ہیں اس کا جواب دوں، جو آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں، یہ سبھی پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد کا ایسا دعویٰ کہ اس نے یہ تمام تر پروڈکٹ قدرتی اجزا سے تیار کیے ہیں۔ روح افزا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، روح افزا کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہماری پیاس بجھاتا چلا آ رہا ہے، اور بہت ساری کمپنیز نے اس کا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کا متبادل پیش نہ کر سکی۔ بہت سارے مشروب آئے مارکیٹ میں، آئے اور گئے، لیکن کوئی بھی اس کے مقابل نہ ٹھہر سکا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہمدرد نے روح افزا کے اور کچھ فلیور جیسے لیمن اور یہ اورنج کے اندر اسکویش اس کے لانچ کیے ہیں، اور خاص طور سے جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس نے شوگر فری روح افزا کو لانچ کیا۔ کچھ شربت بھی ہمدرد نے لانچ کیے ہیں، شربت خس ہے، سندل ہے، اس طرح کچھ شربت رکھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی لانچ کیے ہیں۔ کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے ہیں، مینگو، لیچی، اورنج، لسی، یہ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے ہیں۔ اسپغول ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہینگ رکھا ہوا، مسٹرڈ آئل ہے رکھا ہوا ہے، آپ کے کچھ مسالے جات ہیں یہاں پر رکھے ہوئے جو گرم مسالے ہیں، زیرہ ہے اس میں، اور آپ کا رکھا ہوا یہ سیاہ مرچ ہے، اس طرح کچھ مسالے پورے گرم مسالے کا پورا ہے یہ موجود۔ کچھ سوئیں بھی رکھے ہوئی آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اور ساتھ میں ہمدرد نے فوری انرجی کے لیے ہمدرد نے گلوکوز ڈی کو بھی لانچ کیا ہے۔ اس سے آپ
یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے گلوکوز ڈی جو ہے یقینی طور پر، اور یہ اس پغول بھی ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی جو بات کر رہا تھا میں انسٹنٹ انرجی کے لیے بات کر رہا تھا گلوکوز ڈی کے بارے میں۔ روزے کی وجہ سے شام تک کہیں نہ کہیں جس میں جو کہ توانائی میں کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو دن کے اندر تھوڑی بہت کمی روزے کی وجہ سے محسوس ہوئی ہے، وہ انرجی ہے، وہ توانائی آپ کی بحال ہو سکتی ہے۔ یہ پوری ایک باسکٹ ہے ہمدرد نے، جو کچن کی بھی پورا سامان موجود ہے اس کے اندر، اور آپ کے جو افطار کا جو دسترخوان ہے اس کا بھی تمام تر مشروبات اس کے اندر موجود ہیں۔ ان کو اگر آپ اپنے دسترخوان کی رونق بناتے ہیں تو یقینی طور پر جہاں یہ آپ کے افطار کا جو دسترخوان ہے اس کی رونق کو دوبالا کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ جب ان کو استعمال کریں گے اس وقت یہ آپ کو راحت بھی بخشیں گے۔ ہم نے شہد کو بھی لانچ کیا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شہد جو ہے پیور ہے، 100% پیور ہے۔ شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کلام پاک کے اندر بھی آیا شہد کے بارے میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر مہینے میں کوئی آدمی 3 مرتبہ استعمال کرے گا تو مہلک مرض سے یا مہلک جو امراض ہیں ان سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین اب آتے ہیں جو ہمارے پاس سوالات ہیں ان کے جواب کی طرف۔ 2 کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، گلشن اور شبانہ، ان سے بھی بات کریں گے۔ مولانا صاحب جو زکوٰۃ کے حوالے سے سوال تھا اس میں تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے۔ ایک کالر نے بلکہ ایک بار تو ہم سے کہنے لگے کہ ابھی بیوی کے اوپر زکوٰۃ ہے تو میں کہہ دوں بیوی ہی دے گی زکوٰۃ، اس طرح کی۔ اب حالانکہ وہ کچھ کر نہیں رہی ہے، اگر کوئی شوہر اس طرح سے کہنے لگے تو کس پر؟ اس کا کہنا ٹھیک ہے، جس کا مال ہے وہ زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس سونا نہیں ہے وہ زکوٰۃ کیوں دے، اور دوسرے کی زکوٰۃ کوئی دوسرا کیوں دے؟ شریعت کے حساب میں ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک چیز ہیں، میاں بیوی ایک چیز نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں عورت مالدار ہو سکتی ہے اور شوہر غریب بھی ہو سکتا ہے، تو غریب آدمی مالدار کی زکوٰۃ کیوں ادا کرے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ تو کمانے جاتی نہیں کہیں، وہ کہاں سے دے؟ تو سونا جو ہے خود دولت ہے، اس میں سے کچھ حصہ اس دفعہ بیچو اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ آئندہ جو ہے کہ انگوٹھی بیچو اس کے بعد ادا کرو، کوئی ایک بندہ بیچا اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، حتیٰ کہ گھٹتے گھٹتے اگر وہ کم ہو جائے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے دینا اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے پاس اگر نقد پیسہ الگ سے نہیں ہے تو اسی میں سے کچھ حصہ بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اچھا ایک سوال اور بھی تھا ان کا اس سے پہلے کہ نیند نہیں آتی، ڈپریشن کا شکار ہیں کئی سال سے وہ اس طرح کا۔ دیکھیے اس کے اسباب بہت سارے ہوتے ہیں جی، کبھی تو طبی اسباب ہوتے ہیں، دماغ میں خشکی ہے اس کے لیے روغن بادام وغیرہ یا کوئی چیز ملنا مفید ہوتا ہے، کبھی پیٹ کی کسی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نیند نہیں آتی ہے، کبھی کچھ اوپری ایسے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس چند مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پئیں، چھینٹے لگائیں، تیل کے اوپر دم کر کے وہ تیل کی مالش کریں۔ تو مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ سر کا درد جو ہے کسی ایک چیز کا نہیں تو، اور اس کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھا لو، وہ فائدے سے زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اس وقت چاہے نیند آتی ہو لیکن صحیح بات یہ کہ وہ نیند نہیں ہوتی، مدوشی ہوتی ہے۔ ہم نیند سمجھ کے اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کی عادت ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرتے رہیں، ڈاکٹر دکھاتے رہیں۔ گلشن اور شبانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ گلشن صاحبہ فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ گلشن ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال بیان کیجیے۔ ٹی وی کی آواز بند کیجیے گلشن۔ ہلو جی فرمائیے سر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ٹی وی سن رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہلو جی فرمائیے کیا سوال ہے سر؟ بہت پریشانی بتا رہی۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہی دھندے پانی کچھ نہیں لگ رہی، گندے پانی کی؟ ایک بھی کام نہیں ہو رہا۔ دھندے پانی کہاں سے بات؟ کوئی بھی کام ہو کے بن کے تو یار۔ ٹھیک ہے شبانہ صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 سوال ہے۔ جی پہلا سوال میرا ایسا ہے، میرے شوہر میں اور میرے بھائی میں تھوڑی سی برائی ہے تو ان کو اچھا کرنے کے لیے کیا کرے؟ ٹھیک ہے، شوہر اور بھائیوں میں جھگڑا، ٹھیک۔ اور دوسرا سوال ہے، رمضان میں جب قرآن پورا ہو جاتا تو مرحوم کے نام سے بخشا جائے؟ ٹھیک ہے۔ ان سے پہلا سوال کیا تھا وہ جو آپ کیا ٹھنڈے پانی کیا مسئلہ، گندے پانی کیا کہہ رہے تھے؟ دھندا پانی نہیں ہے، دھندا پانی میں کیا، میں سمجھ نہیں پا رہا، مجھے کیا دھندا پانی اچھا کاروبار کے لیے بتائیے۔
بس نماز کی پابندی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار کثرت کے ساتھ کریں، ہو سکتا ہے تو 1000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی یاد ہو استغفر اللہ ربی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا موقع ہو ویسا پڑھ لیں، لیکن خوب زیادہ پڑھیں. مولانا صاحب شوہر اور بھائی، ان کے بھائیوں میں آپس میں من مٹاؤ ہے، کیا کریں؟ دیکھیے بہن کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسے بھائی کو بھی راضی رکھنا ہے، شوہر کو بھی راضی رکھنا ہے. ان کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے اور دونوں کو برداشت اور تحمل کا مشورہ دیا جائے. برداشت کے بغیر رشتہ داریاں نہیں نبھائی جا سکتی، تعلقات نہیں نبھائے جا سکتے. ہر آدمی کو دوسرے کے بارے میں برداشت کرنا چاہیے. یہ اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اور برداشت نہ کر سکیں تو ملنا جلنا کم کر دیں. تعلقات ختم کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. برداشت کرنے کے نتیجے میں تعلقات کو نبھایا جا سکتا ہے. مفتی صاحب یہ رمضان میں کلام پاک پورا ہو جائے تو بخش دیں، کیا بخش سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی کو بھی ایصال ثواب کر دیں، لیکن قرآن صرف بخشنے کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. میں ہمارے یہاں یہی ہے نا، صرف بخشنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. خاص طور سے ہمارے ساؤتھ میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنے نہیں گئے تو مقصد ہی نہیں ہے قرآن کا. قرآن تو اصل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ اس بندے سے خاص محبت اور تعلق رکھتا ہے جو اس کے کلام سے محبت اور تعلق رکھتا ہے. تو اس نیت سے آپ پڑھیں، پھر آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے. 2 کالر نسرین صاحبہ اور پروین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے نسرین صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، سوال بیان کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عارف بھائی، ہمیں وہ مولانا صاحب سے 2 سوال کرنا ہے. جی فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے محترمہ. جی میرا سوال ہے کہ ہم جو دعا مفتی صاحب نے بتائی تھی، اللہم انا نجعلک فی دین نعوذ بک من شرور، یہ فرض نماز کے بعد کتنی بار پڑھنا ہے؟ کس لیے بتائی تھی؟ ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں. اللہ نجعلک فی نخورہم، وہ یاد نہیں ہے ان کو. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال کہ ہماری جو ہے روزی کے لیے کوئی دعا بتا دیں. روزی کے لیے؟ روزی ہماری چھوٹ گئی وہ ہمیں مل جائے واپس. روزی ٹھیک ہے. پروین صاحبہ آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھوڑا لمبا ہے. جی. میں ایک بچی تھی، جی میری ماں گزر گئی چھوٹی ہسٹم کو. ٹھیک. مجھے نانی پال کو شادی کر کو دیے. میرے باپ کی جائیداد تھی، میرے باپ بھی گورنمنٹ کام میں تھے، میرے باپ کی جائیداد تھی. انہوں بکالے کو، ہمارے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گئی ہمارے باپ، وہ بھائیاں بھانا سب بکالے کو آج کی انہوں بانٹ لی. منجے کیا بھی لیے لیے. ہمارے اسلام میں ایسا جائز ہے کیا؟ میرا حق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں یہ بتائیے، وہ جو بھائی بہن آپ کے سگے بھائی بہن ہیں یا آپ نے والد نے دوسری شادی کر؟ میری ماں تو گزر گئی پہلے، دوسری ماں کے چھوٹی تھی گزر گئی. نانی پال کو مجھے شادی کر کے دیے تو وہ بھائیاں بھانا بلاتی، بات چیت کرتی، اماں بھی بات کرتی. رمضان کو ہے نا، ایک رمضان 500 روپے دیتی، ایک رمضان 1000 روپے دیتی، ایسا کرتی. اب تو جائیداد میں مجھے کیا بھی نہیں دیے. وہ ہمارے اس میں اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ٹھیک ہے. میرا حق کیا بھی ہے نہیں ہے کیا اس میں میرا حق باپ کی جائیداد میں؟ ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے پالنے والا کوئی بھی ہو، نانی نے پالا ہو یا ماں نے پالا ہو، لیکن شریعت نے جو حصہ مقرر رکھا ہے باپ کی جائیداد میں بیٹی کا اور بیٹوں کا سب کا حصہ ہے. کوئی آدمی اگر قبضہ کے بیٹھ گیا ہے سارے کو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. ان سب کے لیے وہ فرض ہے کہ وہ آپ کا حصہ آپ کو دیں. آپ ان کو سمجھا سکیں تو آپ سمجھائیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرورش کسی اور نے کی ہو اس کی وجہ سے اس کا حق نہیں ختم ہو جاتا. جی مفتی صاحب وہ دعا جو وہ بتا دیجئے، اور روزی کے لیے کوئی. جی پہلے بات تو یہ ہے کہ دعا صحیح کریں. دعا آپ کی صحیح نہیں ہے. یا تو آپ ریکارڈ کر لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں، یا پھر کسی کتاب میں دیکھ کر کے یاد کر لیں. دعا یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہر نماز کے بعد اس کو 11 بار پڑھنا ہے. یاد رکھ لیں کہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم
وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ. اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو یاد کریں. جس طرح آپ پڑھ رہا اس طرح تو بجائے فائدے کے نقصان ہی ہوگا، چونکہ آپ بگاڑ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے پہلے دعا کو اچھے سے یاد کریں، پھر پڑھنا شروع کریں. جی روزی کے لیے کچھ بتائیں. روزی کے لیے صدقہ دیں اللہ کی راہ میں. جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے ہلکا پھلکا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ نکالیں، وہ بھی برکت لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور محنت کریں، جد و جہد کریں، اللہ راستے کھولے گا. 2 کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، وسیم صاحب ہیں اور عثمان صاحب ہیں. وسیم صاحب سب سے پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. وسیم صاحب آپ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی فرمائیے سر، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میرے 3 سوال ہیں. جی ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز کرتا ہوں تو میں آنکھ میچ کے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے مغز میں نس دبی ہوئی ہے. میں آنکھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے کو چکر آتی ہے، میرے کو گرنے کا سمبھو رہتا ہے کہ میں گر جاؤں نماز میں. ٹھیک. اس کی وجہ سے میں آنکھ میچ کے نماز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میت نکلتی ہے تو کون سا فرشتہ اس کی روح کا قبضے کرتا ہے؟ پھر قبر میں وہ زندہ ان کو کرتا ہے، کون سا فرشتہ کرتا ہے؟ سوال کرنے کے لیے. اور مردے کے اوپر جو اپن پانی قبر کے اوپر پانی جو ہم پیتے ہو چھاٹتے تو مردے کا عذاب کم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں سمندر میں کام کرتا ہوں تو میرا کچھ تعصب کی وجہ سے میرے ڈاکیومنٹ میرا رکا ہوا ہے. اس کے لیے مولانا صاحب، دونوں مولانا صاحب کو میں دعا کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میرے ڈاکیومنٹ ہے اللہ کے حکم سے میرے ڈاکیومنٹ آ جاوے. بس یہ میرا سوال ہے. جی مفتی صاحب سمندر میں کیا کام کرتے ہیں؟ کیا دیکھیے نماز کی پابندی آپ رکھتے ہوں گے، نہیں رکھتے تو یہ نماز کی پابندی رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پہلے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھا کریں. اور اگر یہ یاد نہ ہو سکے تو پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. بقیہ سوالات کے جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار، عثمان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرمائیے عثمان صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز ناقص ہے جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. تو وہ کون سی نمازیں ہیں جس میں ناقص جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے؟ ٹھیک ہے. جی اس کے لیے تھوڑا سا ان کے سوالات جواب لیتے ہیں. مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں میت کے ساتھ جو ہے کون سا فرشتہ روح قبض کرتا ہے جب اتارتے ہیں تو پھر اس پر جو پانی وغیرہ کچھ چھڑکتے ہیں پڑھ کے کچھ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا کون سے آ کے سوالات کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو موت روح قبض کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ تو ملک الموت ہی ہوتے ہیں، اور پانی جو اس کے اوپر چھڑکا جاتا ہے اس کا تعلق قبر سے ہے نہ کہ مردے سے. مٹی جو اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ بھربھری مٹی ہو، ہوا سے اڑے گی، کچھ ہوگا، اس لیے اس کے اوپر جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ مٹی کو جمانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اس کا مردے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سوالات جو کرنے آتے ہیں وہ سوالات کرنے والے جو آتے ہیں وہ فرشتے وہ ملک الموت نہیں ہے. ملک الموت تو روح قبض کرنے کے بعد اس کا کام پورا ہو گیا. اب اس کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ اسی کام کے لیے مقرر ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں ہمارا رب و ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں. اگر وہ واقعی صاحب ایمان ہے اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا، چاہے آپ کے حالات اس نے پڑھے نہ ہوں، آپ کے چہرے مورے کی تفصیلات کتابوں میں نہ پڑھی ہوں نہ دیکھی ہوں، لیکن وہ پہچان لے گا. تو وہ سوالات کرنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں. اچھا ایک سوال میرا بھی، جو قبر پر دیکھا میں نے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھتے ہیں وہ سرہانے اور پینتی کھڑے ہو کر، اس سے کچھ؟ ہاں اس کا ثبوت ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سرہانے کی طرف اور پینتی کی طرف وہ پڑھی جاتی ہیں. اس سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ لکھا ہے کہ ہاں اس کا ثبوت ہے، لیکن کچھ لوگ جو انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں انگلی کا ثبوت کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ مجبوری ہے جو وہ آنکھ بند کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں. ہاں دیکھیں مجبوری میں تو پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو عام نارمل آدمی بھی اگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن خلاف سنت ہوتی ہے. عام آدمی کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ آنکھ کھول کے پڑھے, عادت نہیں ہے تو دھیرے دھیرے بنائیں. لیکن یہاں مجبوری کا معاملہ ہے, عذر کا معاملہ ہے, چکر آتے ہیں, تو اس لیے آپ آنکھ بند کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عذر کی بات ہے تو ثواب میں بھی آپ کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, کچھ لوگ آنکھ اس وجہ سے بند کر لیتے ہیں کہ کنسنٹریشن بنتا ہے اس میں کلام پاک کو سننے کا جو امام صاحب قرات کر رہے ہیں, اس حالت میں کیا ہے؟ نہیں, بہت سے لوگ خوش و خضو کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال وہ خلاف سنت ہے. آدمی جیسا مزاج بنائے دھیرے دھیرے بنتا جاتا ہے, ایک دم سے نہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ اگر تھوڑا تھوڑا شروع کریں, کھول کر کے پڑھنا سننا دھیان لگا کر کے, تو انشاءاللہ سب ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے, سورہ فاتحہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے, وہ منفرد کی ہے. جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ نہ پڑھے تو ایسے کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوگی. لیکن جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے امام کی قرات اسی کی قرات ہے, آخر اسی کے کہنے سے رکوع میں جا رہے ہو, اسی کے کہنے سے سجدے میں جا رہے ہو, تو اس کے پیچھے چل رہے ہو, تو اس کے پیچھے جو کچھ تم پڑھتے ہو اس کا پڑھنا تمہارا ہی پڑھنا ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے عارف بھائی. جیسا مولانا نے کہا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اعتراض کرتے ہیں, ان کے لیے اسی بخاری میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو خطبہ سارے مقتدی کیوں نہیں پڑھتے؟ جس طریقے سے امام خطبہ پڑھتا ہے, خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہے لیکن خطبہ امام پڑھتا ہے, سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے معاملہ یہاں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لیکن سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے تو مقتدیوں کی طرف سے ہو جاتا ہے. جی, مرتضیٰ اور منا دو ہمارے ساتھ کالر ہیں. پہلے مرتضیٰ صاحب آپ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ہے 12 سال کا ہے, اس پہ کیا روزہ فرض ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال ہم روزہ کچھ چھوڑ دیے تھے, کولیسٹرول کا پرابلم تھا, کچھ ہیلتھ ایشو تھا, اور اس بار یعنی روزہ ہم رہ رہے ہیں لیکن کولیسٹرول کا پرابلم یعنی کہ ہلکا ہلکا دکھ رہا ہے ہم کو, سینے میں درد ٹائپ کا. تو ابھی زیادہ پرابلم نہیں ہے, تو اس جگہ پر کیا کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے روزے چھوڑ دیے تھے وہ بعد میں رکھ لیے یا نہیں آپ نے؟ پچھلے سال وہ بعد میں ابھی رکھ لیا تھا میں نے. نہیں, وہ نہیں رکھے, وہ رکھ لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. منا صاحب آپ بھی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب توفیق دے. ہمارے مولانا صاحب اور مفتی صاحب لوگ کو آپ لوگ اللہ پاک خوب اچھا رکھے, خوب اچھا رکھے. قیامت تک کا آپ لوگوں کو سلام, اور آپ کے پورے ٹیم کو سلام. اللہ نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے. ہمارے حضرت مولانا صاحب بہت دن کے نظارہ اور ان کا نظار ہوا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور یہ ہمارا سوال یہ تھا کہ ہم ہندی پڑھے ہوئے ہیں تھوڑا بہت, اسی میں ہم عہد نامہ نور نامہ برائے وغیرہ پڑھتے ہیں, کیا واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, کیا واجب ہے؟ عہد نامہ وغیرہ اور تمام چیزیں یہ پڑھتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے, واجب ہے کیا کچھ؟ نہیں, واجب کیا, مجھے تو ان کی حقیقت بھی صحیح نہیں لگتی, عہد نامہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. یہ اس کے بجائے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, یا جو صحیح عقائد والے علماء کی کتابیں اس طرح کی وظائف کی ہیں وہ پڑھیں, بس وہ ٹھیک ہے. اور باقی واجب تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, ان میں وجوب کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں. جی اچھا, وہاں صاحب 12 سال کا بچہ, اس پر روزہ فرض ہے؟ 12 سال کے روزے اس پر فرض نہیں ہے, لیکن 12-13 سال کی عمر تک بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے روزے رکھنے کی اگر ہمت ہے وہ رکھ سکتا ہے, تو اس کو عادت ڈالنے کے لیے رکھوانا چاہیے. واجب تو ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے گا. انہوں نے کچھ روزے پچھلا چھوڑ دیے تھے, اس سال بھی ابھی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی طبیعت, لیکن اگر آگے بڑھتی تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اگر طبیعت خدا نہ خواستہ زیادہ خراب ہو تو پھر یہ روزے بھی چھوڑنے پڑیں گے, لیکن جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو پھر ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جی, غوثیہ صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائیے, کیا سوال ہے غوثیہ؟ غوثیہ صاحبہ آپ لائن پر ہیں؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بچہ ہے, روتے ہیں, ذرا شرارت کرتے ہیں, بہت تکلیف ہے, کام نہیں میرے شوہر کو. کیا تکلیف ہے؟ گھر میں کام کمائی سے برکت نہیں ہے, میرا مرد کو کام نہیں ہے,
रमजान का महीना, मेरे बच्चे रोते जिद करते जिस बात को रोते, रोजा रखे हमें, 2 रोजा रखे हजरत, हमें ज़कात देना क्या हजरत? आपके पास कुछ सोना वगैरह है? एक सोना भी नहीं है, एक चांदी भी नहीं है हजरत, हमें बहुत अल्लाह ताला हमको खाने पानी पीने हमको जो भी दिया है बरकत से, वो तक हम इज्जत से ही हजरत में घर में खास जा रहे हैं हमको गवर्नमेंट का। ठीक है, को हमको मेरे आपा मेरी बड़ी बहन है ना दीदी, ठीक वो है। देखो मुझे मदद करती है, ठीक अपना कौन भी नहीं हजरत, हमको अल्लाह का सिवा। ठीक, परेशान ना होइए, जिसका कोई नहीं अल्लाह ताला है उसका। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, आपके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, सोना भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके ऊपर कोई जो है ज़कात नहीं है। नफली सदका आप कुछ देना चाहें अलग बात है, वो तो हर आदमी कुछ ना कुछ दे जो भी अल्लाह ने हैसियत दी है, बाकी आपके ऊपर ज़कात नहीं है कुछ भी। बरकत के लिए कुछ बता दीजिए। बरकत के लिए नमाज की पाबंदी तो सारे घर वाले रखते ही होंगे, नहीं रखते तो बाकायदगी से रखिए और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए। इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़िए सब घर वाले, बच्चे से भी कहें जिसकी परेशानी का मामला है कि 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी या जो भी इस्तिग़फ़ार याद हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अल्लाह ताला बरकत देंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त दुआ है, आप सभी से इल्तिमास है बारगाह इलाही में दस्ते दराज कीजिए। मौलाना साहब दुआ फरमाएंगे। जी मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। रहमान दुनिया वल आखिरत व रहीमहुमा तुअतीहिमा मन तशाअ व तमनअ मिनहुमा मन तशाअ। इरहमना रहमतन तुग़नीना बिहा रहमत मन सिवाक। इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को अपने करम से माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन, इस माह मुबारक की बरकतों से हम सब को माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन, इसकी बरकतों से हम सब को फैज़ याब फरमा। जितने नाज़रीन हमारे पास अपने सवालात भेजते हैं, अपनी परेशानियाँ बयान करते हैं, ऐ परवरदिगार, हमारे हाथ में अपनी परेशानियाँ दूर करना भी नहीं है, हम किसी का कुछ भला नहीं कर सकते। हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, तुझसे दरख्वास्त करते हैं, तेरे सामने दामन पसारते हैं, अपने भीख की झोलियाँ तेरे सामने फैलाते हैं। परवरदिगार, अपने लिए भी सवाल करते हैं, इन सब के लिए भी सवाल करते हैं। परवरदिगार, इन सब की हाजतें अपने करम से पूरी फरमा दे। जो कारोबार से परेशान हैं उनको हलाल तय्यब कारोबार नसीब फरमा। जो कर्ज़ों में दबे हुए उनके कर्ज़ अदा करा। हर एक की हाजात को अपने करम से पूरा फरमा दे। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद दारैन। नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ, लेकिन आपसे इजाज़त लेने से पहले एक मरतबा फिर आपको जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं इनके बारे में जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से सभी लोग वाकिफ़ हैं। और रूह अफ़ज़ा की देखते हुए हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका भी ख्याल रखते हुए हमदर्द ने शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। इसके कुछ और फ्यूजन लॉन्च किए हैं, लेमन है और ऑरेंज है इसी के अंदर। कुछ और टेट्रा पैक के अंदर भी हमदर्द ने लॉन्च किए हैं कुछ फ्यूजन, मैंगो, लीची, लस्सी, ऑरेंज। कुछ शरबत है, शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत गुलाब है। कुछ मसाला जात भी हैं जिसके अंदर तमाम तर गरम मसाले हैं, ज़ीरा है, इसमें स्याह मिर्च है और जो दीगर अज़्ज़ा होते हैं गरम मसाले वो तमाम तर चीज़ें हैं, हल्दी है वगैरह। कुछ सिवई भी इसके अंदर मौजूद हैं और इसबगोल भी मौजूद है। इसबगोल जो जाहिर सी बात है कभी कभी अगर पेट में कब्ज़ वगैरह के लिए इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग मौजूद है, मस्टर्ड ऑयल को भी लॉन्च किया है और फौरी एनर्जी के लिए ग्लूकोस डी भी है जो हमदर्द ने लॉन्च किया है। साथ में शहद के बारे में आप जानते हैं, शहद भी हमदर्द ने लॉन्च किया है। ये तमाम तर जो अज्जा हैं हमदर्द ने कुदरती तौर पर तैयार करता है हमदर्द के, जो हमदर्द का या कुदरती अज्जा से तैयार किए हुए हैं। जैसा हमदर्द का
دعویٰ ہے. تو ناظرین ان کو اپنے گھر میں استعمال کیجیے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.